अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि पीटीआई करने क्या जा रही है, सुहेल आफरीदी के क्या अज़ाइम हैं, क्योंकि केपी में अभी तक उन्होंने ना काबीना बनाई है और बज़िद उनकी सिर्फ यही है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मिलना है और उसके बाद वो मामलात को आगे लेकर चलेंगे, चाहे वो वफाक के साथ हो या सूबाई मामलात हो। एक तो ये टॉपिक है और दूसरा नाज़रीन एक टॉपिक है जो कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं तुर्की में। दो राउंड हो चुके हैं। पहला राउंड कहा जा रहा है तकरीबन 9 घंटे और दूसरा राउंड तकरीबन 13 घंटे। और इसका क्या अभी तक निकला क्या है उसके मुतालिक भी बताएंगे, लेकिन पहले पीटीआई करना क्या चाह रही है। अभी आपको मालूम है कि सुहेल आफरीदी साहब ने केपी में तीन बड़े शहरों में जो है वो जलसे किए, चारसदा, खैबर और कर्क में, जिसको पहले उन्होंने जिरगों का नाम दिया था कि ये जिरगा कर रहे हैं, लेकिन वो फिर जलसों में तब्दील हो गए और उनका ख्याल है कि वो बहुत बड़े जलसे थे। और केपी के जो अवाम है और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े और कामयाब जलसे हुए। यहाँ से जो लैंग्वेज सुनने को मिली उसमें दो लोगों की लैंग्वेज जो है वो उस पर बात की जाएगी कि जुनेद अकबर साहब जो कि पीटीआई के सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनकी गुफ्तगू क्या रही और फिर सुहेल आफरीदी क्या फरमाते रहे। एक तो नाज़रीन अब तक जो लग रहा है इन तीन जलसों का जो निचोड़ निकाला जा रहा है वो लग ऐसे रहा है कि शायद नवंबर में सुहेल आफरीदी साहब बाकायदा एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब सुहेल आफरीदी साहब तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पे डी चौक की आवाज़ें सुनाई दी गई और जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा लीडर यानी कि इमरान खान जब इजाज़त देगा तो हम जो है वो डी चौक की तरफ बढ़ेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकेगा। तो एक तो ये सो मच सो कि जो जुनेद अकबर साहब हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की। उनका ये कहना था कि हम इस्लामाबाद आएंगे और लाजमी आएंगे, लेकिन डिसीजन वही जिस तरह सुहेल आफरीदी ने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब नॉट देंगे। अब नाज़रीन एक चीज़ याद रखिएगा कि नवंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है पीटीआई के लिए, ख़ास तौर पे जो 26 नवंबर को जो वाक़यात हुए थे इस्लामाबाद में, जब अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे थे चढ़ाई करने के लिए और फिर उनको डी चौक से पीछे धकेला गया था और कुछ लोगों की जानें भी गई थी। तो इसलिए नवंबर जो है वो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सुहेल आफरीदी साहब ये भी कह चुके हुए हैं कि जो 26 नवंबर के शहीद हैं उन पीटीआई के जिनको वो शहीद कह रहे हैं और उनके नामों पर वो सड़कें, पुल या इस तरह जो है वो डेडिकेट करेंगे। तो ये है। और जुनेद अकबर साहब ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यूथ जो पीटीआई की यूथ है और आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है वो, आप अगर उनको रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि इन सो मैनी वर्ड्स जुनेद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पर थ्रेट लगाई है वफाकी हुकूमत को और उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके घरों में घुस जाएंगे और आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। यानी कि बड़ा एग्रेसिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, क्योंकि जो आपने पहले 26 नवंबर को जुल्म किया वो आप कर चुके हुए हैं और अब आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। यानी कि अगेन बड़ा थ्रेटनिंग लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कि हमें ना बताएं कि अमन क्या है, पीस क्या है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त केपी में सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस जा रहे हैं। तो उन्होंने दोनों लिहाज से ये बात की कि जी हमें ना बताएं कि अमन क्या होता है और अमन कैसे लाया जाता है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ अमन चाहती है। तो ये जो है बातें की गई। जुनेद अकबर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब अब किसी गलत फहमी में ना रहे वफाक और अगेन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और तमाम को उन्होंने कहा। तो और फिर अभी आपको मालूम है कि अभी तक सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई है और तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है। एक बड़े ज़राए के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि कहीं पर ये भी बात चल रही है कि सुहेल आफरीदी साहब शायद एक ऐसे पॉइंट पर चले जाएं और केपी की असेंबली को डिसॉल्व कर दें
اور ڈیزولو کر کر صرف اور صرف احتجاجی سیاست کی طرف آ جائیں، کنفرنٹریشن کی طرف آ جائیں۔ اور آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ 2022 میں پنجاب حکومت ڈیزولو کی پاکستان تحریک انصاف نے، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد کے پی کی حکومت بھی ڈیزولو کی، اور پھر انہوں نے الیکشنز بھی وہاں پہ مانگے لیکن وہ نہیں ہوئے، کورٹ کے آرڈرز بھی آتے رہے۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہوگا، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور اگر آپ نے اپنے مطالبات منوانے ہیں تو آپ کو اسمبلی کو قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ شاید اس طرح کی بھی ایک کنسیڈریشن ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ کے پی کی اسمبلی کو جو ہے ڈیزولو کر دیا جائے اور پھر صرف اور صرف ہیڈ آن آیا جائے، یعنی کہ صرف احتجاجی سیاست کی طرف آیا جائے۔ اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جن کو ابھی تک نامینیٹ کیا ہے نیشنل اسمبلی میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جو ایم ڈبلیو ایم کے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی وہ نامینیٹ کیے ہیں، لیکن باقاعدہ انہوں نے ابھی تک یہ عہدہ سنبھالا نہیں ہے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کہہ رہا ہے کہ کنفرنٹریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، بات چیت سے معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے، اور اگر آپ ہیڈ آن جائیں گے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن ابھی تک لگ یہ ایسا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں محمود خان اچکزئی جو کہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ابھی ایک صورتحال ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو یاد ہو کہ سہیل آفریدی صاحب نے جب پہلی دفعہ وہ اسلام آباد آئے تھے چیف منسٹر بن کے، اور ان کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کا ٹیلی فون کیا تھا، تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کرنی دی جائے، جس پر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو ابھی ایک جلسے میں سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، تو انہوں نے پھر مجھے دعوت دی، جو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے، افغانستان اور ایگریکلچر دو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، تو انہوں نے مجھے اس میں دعوت دی۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ جناب میں بھی پھر پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے۔ تو ابھی سہیل آفریدی صاحب نے واضح طور پر ایک بات کر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہ تو وفاق کے ساتھ کوئی معاملات چلیں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو وہ اس بات پر بضد ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو پھر سارے معاملات چلیں گے، سو مچ سو کہ ابھی تک انہوں نے کیبنٹ بھی تشکیل نہیں دی، اور صرف اسی پوائنٹ پر کہ جناب جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی چیئرمین سے، بانی پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، تو وہ تب تک وہ معاملات آگے لے کر نہیں چلیں گے۔ لیکن اس میں نقصان کس کا ہے؟ میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اس میں صوبے کا زیادہ نقصان ہے، کیونکہ صوبے کے بہت سے معاملات جو ہیں وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے آپ کو پالیسی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک باقاعدہ حکومت، صوبائی حکومت چلانے کے لیے آپ کو وفاق کے ساتھ، جو کیونکہ آپ ایک اہم اکائی ہیں وفاق کی، اس میں آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ٹھان لیں گے کہ جی جب تک بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوگی تب تک وہ وفاق کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے لے کر نہیں چلیں گے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ نقصان صوبے کا ہوگا، کیونکہ بہت سے آپ کو فنڈز ریلیز کرتی ہے وفاق صوبے کے لیے، وہ رک جائیں گے، تو نقصان بیسیکلی صوبے کا ہوگا۔ ان معاملات کو آپ علیحدہ رہنے دیں۔ اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو وفاق کے ساتھ ملنا چاہیے، پالیسی ڈیسیژن نہ لیں اپنے صوبے کی طرف سے، لیکن کم از کم ان کو آئیڈیا تو ہوگا کہ معاملہ چل کیا رہے ہیں، کیا چاہتا ہے صوبہ۔ جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ ڈسکس تو کریں گے، اس کے بعد پالیسی ڈیسیژن لیں، لیکن ملاقاتیں تو کریں، وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن تو ان کو رکھنا چاہیے، لیکن وہ بضد ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، اب منیب فاروق صاحب ایک بڑے مطلب اینکر پرسن ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے کنیکٹڈ بھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب چاہے آسمان گرائیں، چاہے طوفان کھڑا کریں، کچھ کر لیں، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی۔
اور آپ کو معلوم ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جمعرات کو پچھلے ہفتے جمعرات کو یہ بولا تھا کہ پیر کے روز ملاقات ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اگر فیملی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ڈائریکشنز تو عمران خان صاحب اڈیالہ سے اس کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. پھر وہ ایکس فورم کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈائریکشنز دیتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، وکلا سے بات کرتے ہیں، وہ منون اسی طرح وہ ان کے عمران خان پی ٹی آئی آفیشیل یا عمران خان آفیشیل جو بھی ان کا ایکس ہینڈل ہے وہاں سے وہ چیزیں جاری کر دیتے ہیں. تو ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفرنٹریشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور نومبر شاید ان کے لیے بڑا کروشل ہوگا، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جو یہ تین جو بڑے چارسدہ، خیبر اور کرک میں جو جلسے کیے ہیں، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایک دفعہ دوبارہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ اب کی بار ہم اسلام آباد جب چلیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. اور جو بھی جنید اکبر کی لینگویج بھی وہی ہے کہ اب وہ وفاق جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یعنی کہ اینٹی پی ٹی آئی جو بھی ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اس دفعہ وہ بہت طاقت سے اور پورے زور سے آئیں گے، کیونکہ اگر جنید اکبر صاحب یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی یوتھ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لڑکے ہیں وہ اب جو بھی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا ان کے گھروں میں گھسیں گے اور کسی کو چھپنے نہیں دیں گے، تو وہ بڑی سخت بات ہے. ناظرین، میں نے آپ کو جس طرح شروع میں بتایا کہ ترکی میں استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جاری ہیں. اس میں ثالث بھی موجود ہیں، یعنی کہ میڈیٹرز بھی موجود ہیں. ایشو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا صرف ایک ہی ایشو ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہیں وہ آگے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، جہاں پہ بی ایل اے کے بھی ٹریننگ کیمپس ہیں، ٹی ٹی پی کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اور حال ہی میں جو جھڑپیں ہوئیں افغان اور پاکستان بارڈر پر، اور پھر پاکستان کی افواج پاکستان نے اندر جا کر جب مارا اور صرف مارا، اور جو ان لوگوں کو جو کہ فتنہ الخوارج ہیں اور فتنہ الہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بی ایل اے ان کے جو کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا. تو شروع جو ہے وہ بیسکلی افغانستان کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ جو ایک بہت پریسائز اٹیکس وتھ پریسیشن، یعنی کہ بالکل ٹارگیٹڈ اٹیکس کیا تھا ٹیررسٹ کے اوپر. اس کے اوپر کابل کا ایک ریئیکشن آیا تھا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، اور پاکستان بہت سالوں سے 12 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوا ہے کابل کو کہ جی ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ان کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ دہشت گرد جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ پھر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے جب سیز فائر ہوا جو کہ پہلے کچھ چند گھنٹوں کا تھا، پھر 48 آورز کے لیے اس کو کیا گیا، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی مذاکرات ہوں گے. پہلا آپ کو یاد ہے کہ ایک راؤنڈ ہوا دوحہ میں، دوحہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ ملیں گے. پھر یہ ترکی میں جو ہے یہ راؤنڈ شروع ہوا، اور ترکی میں ابھی تک 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں. پہلا جو مذاکراتی راؤنڈ تھا وہ تقریباً 9 گھنٹے تک جاری رہا، اور دوسرا جو راؤنڈ اب تک ہوا ہے وہ ہمیں جو ابھی معلوم ہے کہ شاید اس کا ایک 3rd راؤنڈ بھی ہونا ہے استنبول میں ترکی میں. تو دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 13 گھنٹے جاری رہا. اس میں پاکستان نے صرف اور صرف وہی موقف رکھا کہ افغان حکومت کو، افغان فورسز کو، افغان طالبان کی فورسز کو فتنہ الخوارج اور یہ دہشت گرد کیمپس جو ہیں ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اس میں اب ان مذاکرات کے دوران انٹیلیجنس رپورٹس ذرائع کے حوالے سے جو ہمیں پتہ چلیں وہ یہ بھی آئیں کہ مذاکرات کے دوران جو افغانی مشن تھا، افغان مشن جو ہے، افغان طالبان کا جو مشن ہے وہاں پہ جو پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے، وہ بھارت سے ڈکٹیشن بھی لے رہا ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بھارت سے ڈکٹیشن لے رہا ہے کہ پاکستان کی تمام شرائط نہیں ماننی چاہیے. اور پاکستان کی صرف ایک شرط ہے، بڑی شرط یہ ہے
کہ تحریک طالبان پاکستان اور BLA کے ٹریننگ کیمپس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور وہ وہاں پہ ان کو ختم کیا جائے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی افواج پاکستان کو، پاکستان کی فورسز کو اجازت دی جائے کہ وہ وہاں جا کر ان کیمپس کو اور ان جو کہ ان کے کمانڈرز ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں دہشت گردوں کے، ان کو ان کے پیچھے جائے اور ان کو ختم کرے۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان نے اس بات سے انکار کر دیا ہے اور باقاعدہ آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جی تحریک طالبان پاکستان اور BLA کے کوئی فٹ پرنٹس موجود ہی نہیں ہے افغانستان میں، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ڈاکومنٹس، باقاعدہ پکچرز ٹریننگ کیمپس کی اور ویڈیوز دکھائی گئی ہیں ان کو، سو مچ سو کہ ایسا ایویڈنس دکھایا گیا ہے جس کو وہ انکار بھی نہیں کر سکے، اور جس میں BLA کے ٹریننگ کیمپس دکھائے گئے افغانستان کے اندر، TTP کے ٹریننگ کیمپس دکھائے گئے، باقاعدہ دستاویزات، اس میں پکچرز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کریں گے۔ تو پاکستان کی طرف سے جو مشن گیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم یہ معاہدے میں طے کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، کیونکہ ثالث بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، دو جو ثالث تھے ان کی موجودگی میں آپ کمٹ کر دیں، لکھ لیتے ہیں، جس پر افغان طالبان کا جو مشن ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم لکھ کر نہیں دیتے، تو اس وجہ سے ابھی تک ڈیڈ لاک موجود ہے۔ تو ایک تو یہ، پھر BLA کمانڈرز کے جو آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈز ہیں جس کو آپ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کرتے ہیں NIC، BLA کے کمانڈرز کے افغانستان کے باقاعدہ طور پر ID کارڈز بنے ہوئے ہیں جو کہ ان کو دکھائے گئے، اور پھر انہوں نے مانا کہ ہم کارروائی کریں گے، لیکن لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہیں ابھی تک۔ تو باقاعدہ جب یہ تمام چیزیں، کیونکہ ثالث بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کو میڈیٹرز کہا جاتا ہے، میڈیٹرز کو بھی یہ جب تمام ثبوت دکھائے گئے تو انہوں نے بھی بہت سخت سوالات کیے گئے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو افغان طالبان کا جو مشن ہے، ان سے جو میڈیٹرز وہاں پہ بیٹھے تھے، جو ثالث بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بڑے سخت سوالات کیے اور ان پر زور دیا کہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کے پاس ثبوت موجود ہے اور آپ زبانی مان رہے ہیں کہ آپ کارروائی کریں گے تو آپ لکھ کر دیں۔ تو ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس میں موجود ہے، دیر از اے ڈیڈ لاک، اور پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے کہ کم وقت میں ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن کرے افغانستان، اور وہ ٹیررسٹ وہ ہیں جو کہ بیسیکلی افغان سرزمین یوز کر رہے ہیں اور پھر بارڈر کراس کر کے آ کر پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں، جس میں 2 بڑے میجر جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان اور دوسرا BLA ہے۔ تو لیکن افغان حکومت کی طرف سے ریلکٹنس ہے ایگریمنٹ، باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ کرنے کے لیے، زبانی وہ مان رہے ہیں، جس پر ابھی تک میرا خیال ہے کہ شاید ایک راؤنڈ اور ہوگا۔ تو اگر جب بھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔